मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। सियासी बेचैनी ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इमरान खान कहते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। वजीर आजम पुरअज़्म है कि हुकूमत को किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज से खतरा नहीं। आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि 14 अगस्त को क्या होने वाला है। इमरान खान इंतखाबी धांधली के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस धांधली के हकायक पर एक पुरफिक्र मजबून भी शाया किया गया है, जिसका अहाता इस प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे। ऐसा लगता है कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। ईद के पुरमसरत मौके पर भी शहरी मासूम शहरियों की लाशें उठाते रहे। कौन इसका जिम्मेदार है, आज इस पर भी बात करेंगे। और सियासी बेचैनी स्टॉक मार्केट में भी महसूस की जा रही है। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 666 पॉइंट से गिरा और इंडेक्स 30,000 की सतह से भी नीचे आ गया। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मसूद रजा और मैं हूं सना मिर्जा। प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको कराते चलें। आपने ये तो सुन ही लिया कि जो प्रोग्राम है वो उसका नाम है आज जियो न्यूज़ के साथ, और इस प्रोग्राम में दिन भर की खबरें, बेहतरीन तज्जिए और तबसरे पेश किए जाएंगे और बेहतरीन तज्जियाकार हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। हम ये भी बताते चलें कि सिर्फ इस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए मसूद रजा या सना मिर्जा ही नहीं, वो सीनियर तज्जियाकार जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे वो, बल्कि सहाफ़ियों की एक बेहतरीन सहाफ़ियों की टीम हमारे साथ मौजूद होगी, जो इस प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में आपके सामने लेकर आएगी कि आपको भरपूर तज्जिए हासिल हो सके। बिल्कुल मसूद, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिन भर की वो तमाम खबरें जिसमें से कुछ ऐसे भी नुकात होंगे जो कि आपकी नजरों से ओझल हो गए होंगे, वो हमारे साथ बैठे हुए माहिरीन इस पर तबसरे आपको देंगे, और शायद बहुत सारे ऐसे एंगल्स भी सामने आएंगे जो शायद हमारी नजरों से ओझल हो गए। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे उनका तारुफ आपको करवा देती हूँ। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे हामिद मीर साहब। इस्लामाबाद से ही हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम साफी साहब, और इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब। ये तीनों इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और इनसे तबसरे और तज्जिए भी हम हर खबर के ऊपर लेते रहेंगे। जी हाँ, और आज की पहली खबर की हम बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जिसे हम समझते हैं और यूँ समझते हैं कि इस पर बात की जा रही है, तकरीबन हर फोरम पे बात की जा रही है और हर पाकिस्तानी के जहन में कई सवालात इस खबर को लेकर हैं। और खबर कोई नई नहीं है, खबर पुरानी है, बल्कि एक डेवलपिंग स्टोरी है जो मुसलसल डेवलप हो रही है। 14 अगस्त को क्या होने वाला है, अब तक बिल्ली थैले के अंदर ही मौजूद है और थैले से बाहर नहीं आ रही है। लेकिन मतलब दिल्ली पे जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, अगर हम सिर्फ कल से लेकर अब तक के बयानात का एक तरह से तबसरा करें तो हर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से जो स्टेटमेंट है वो बहुत सारी नुकात के ऊपर से पर्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात करें, जो बज़ाहिर जब से ये पूरी सिचुएशन शुरू हुई है यही कहती हुई आ रही है कि हम तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई हमसे रुजू नहीं करती है। पीटीआई का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पहले मुज़ाकरात की कहीं कोई सिचुएशन ऐसी नजर आती थी कि शायद वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब तो उनके बिल्कुल जो एक तरह से कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। वो इस वक्त कह ये रहे हैं कि जब तक नया पाकिस्तान वजूद में नहीं आता उस वक्त तक वो इस्लामाबाद से नहीं उठेंगे। या ये बात अब तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के धरना देंगे और जब तक उनके मुताबिक नया पाकिस्तान तश्कील नहीं पाता उस वक्त तक वो नहीं उठेंगे। इसके जवाब में नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो ये तो कह रही है कि बातचीत करे, मगर बातचीत के लिए जो अमली कोशिशें थी वो किस हद तक की गई, कहां तक की गई, उनका क्या बना, इस पर हम तज्जिया हासिल करेंगे अपने तज्जियाकारों से। इसके साथ साथ सना और भी कुछ बयानात हैं और भी स्टेक होल्डर्स हैं। एमकेएम के कायद ने भी कुछ कहा है। यही पॉइंट मैं इस पे बात करना चाह रही थी कि जो एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा ही अहम है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये सिचुएशन मजीद बद से बदतर होती जाती है तो ऐसी सूरत हाल में वजीर आजम साहब को जरा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए और उनको अपनी उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस पर हम तब से आगे चलकर हासिल करेंगे। इस पर मुझे ये भी बताएं ना कि इसमें कोई तहरुल कादरी साहब
साहब का नया बयान क्या है, उनकी तरफ से क्या है? कादरी तो खैर नहीं, ताहिरुल कादरी साहब ने इसमें बड़ी जबरदस्त एक बात की। पहले उनका ये कहना था कि 10 अगस्त को हम यौम शोहदा मनाएंगे, फिर उसके बाद अब कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि जो उनका इनकलाब मार्च है उसकी तारीख आगे पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन अभी तक वो तस्दीक नहीं की जा सकी है। लेकिन वापस अगर मैं उसी नुक्ते पे आऊं, जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है बादशाह से मुतालिक, मैं चाहूंगी उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब की एक चीज आपने मिस कर दी। ताहिरुल कादरी साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि अगस्त खत्म होने से पहले मुल्क के हुक्मरान नहीं रहेंगे। ये बहुत अहम चीज है। देखते हैं, एक ये कह रहे हैं कि हुक्मरान नहीं रहेंगे, एक ये कह रहे हैं कि बादशाह का खात्मा होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है पहले जरा वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हम इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अब तक बदकिस्मती से हकीकी जमहूरियत नहीं आई, और आज खास तौर पे शरीफ खानदान की बादशाहत खत्म करने के लिए जा रहे हैं। ये जंग बादशाहत और जमहूरियत की जंग है। 14 को हमने वहां से नहीं उठना, हमने वहां से नहीं उठना। ये गलतफहमी में कोई ना रहे। तहरीक इंसाफ के लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, हम वहां बैठे रहेंगे जब तक हम इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान नहीं बना के रहेंगे। ये हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज करना, कोई रुकावट हमारे सामने ना पेश करना। अगर मुझे हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की, मैं ये वादा कर रहा हूं, मैं वादा करता हूं कि हम सारा पाकिस्तान बंद कर देंगे। सारा पाकिस्तान बंद करने की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और वो ये भी कह रहे हैं कि बादशाहत का खात्मा। ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि हुक्मरान अगस्त खत्म होने तक, जब तक अगस्त खत्म होगा हुक्मरान नहीं रहेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब मशवरा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चले जाएं। लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर चले जाएं तो मामला हल हो जाएगा। मगर सना, बात तो शुरू हुई थी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, बात पहुंच गई है, बढ़ती जा रही है, पहुंच गई है वजीर आजम के घर जाने की, यानी नवाज शरीफ साहब घर चले जाएं। बहस अब ये की जा रही है कि क्या मुल्क 90 की दहाई में वापस जा रहा है और पंजाब पर कंट्रोल करने की जंग में घमसान का रंग पड़ने वाला है। सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 14 अगस्त को क्या होगा, और हमारे जहनों में भी ये सवाल है। हामिद मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, मौजूदा सूरत हाल आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान अब भी कोई मुसाहलियत हो सकती है? सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए 14 अगस्त में। देखें, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में राब्तों के लिए और मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को जिम्मेदारी सौंपी थी। तो आज वज़ीर आज़म साहब की सदारत में कुछ काबीना के वज़रा का इजलास हुआ, उसमें बहुत से सीनियर लोग मौजूद थे, और उनके सामने चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने यही बताया वज़ीर आज़म को कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान खुद भी वाज़े कर चुके हैं कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है और कोई सौदा नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब हुकूमत जो है उसके पास जो ऑप्शन बचती है वो ये बचती है कि वो जो दीगर सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके ज़रिए तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता करे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जिन साहब को ये जिम्मेदारी दी थी चौधरी निसार साहब को, वो तो ये जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ दी जा रही है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामेंट की कमेटी है, उस कमेटी की चेयरमैनशिप इमरान खान साहब को दे दी जाए। तो हो सकता है कि इमरान खान बातचीत पर राजी हो जाएं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये ऑफर इमरान खान को की भी जाए और वो उसके चेयरमैन बन भी जाएं पार्लिमानी कमेटी के, तो वो जो अपने आज़ादी मार्च की कॉल है उसको वापस नहीं लेंगे। और इसमें अगर आप आइन और कानून को सामने रखें तो जो इमरान खान साहब का जो भी धरना है, लॉन्ग मार्च है, ये उनका आइनी हक है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे तो आपको याद होगा कि मार्च 2009 में उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जो दीगर माजूल जजेस थे उनकी बहाली के लिए। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इस्लामाबाद में, तो उसने तो जो नवाज शरीफ साहब का काफिला था उसको इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही जो नवाज शरीफ साहब का मुतालबा था पूरा कर लिया और जजेस को बहाल कर दिया था। कतई कलामी की माफ़ी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बात तो शुरू हुई थी इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात से, मगर अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बादशाहत को ख़त्म करेंगे।
طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگست ختم ہونے سے پہلے حکمران نہیں رہیں گے. عمران، الطاف حسین صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں وزیر اعظم کو کہ وہ گھر چلے جائیں, بہادری کا مظاہرہ کریں. تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے لوگ اگر چلے جائیں تو معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. کیا درپردہ کوئی اور کہانی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کا اصل ایجنڈا تو الیکشن ریفارمز ہے, وہ تو انتخابی اصلاحات ہی چاہتے ہیں. لیکن اب انتخابی اصلاحات کے لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے ساتھ ہی کہ جب تک یہ حکومت موجود ہے تو ہم اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے. تو یقیناً حکومت جو ہے وہ اگر جائے گی اور نیا الیکشن کمیشن نئے انتخابات کروائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے. وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے کے بعد ایک نگران حکومت آئے گی, ایک نیا الیکشن کمیشن بنے گا, تو تبھی نیا الیکشن بھی ہوگا نا. تو لیکن نیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک پارلیمنٹ ہی بنا سکتی ہے جس میں پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. تو جہاں تک میری ناقص رائے کا تعلق ہے تو عمران خان اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں مسلم لیگ نون ہی کے ایک سینئر لیڈر کا نام ہے, وہ ان ہاؤس چینج پر راضی ہو سکتے ہیں. وہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں اور فلاں چودھری صاحب اگر وزیر جائیں تو تحریک انصاف کو قبول ہوگا. تو ہو سکتا ہے الطاف حسین صاحب بھی اس پہ راضی ہو جائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف استعفیٰ دینے پہ راضی ہوں گے. ایسا مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا, اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ 14 اگست کے دن اسلام آباد میں خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ اگر پیش آ گیا تو اس سے ملک کی سیاست جو ہے اس میں کافی بدمزگی پیدا ہو سکتی. طاہر القادری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کسی نہ کسی طرح گھر بھیج دی جائے, لیکن اگر پیپلز پارٹی JUI کے ہم سٹیٹمنٹس پڑھیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو, حالات کیسے بھی ہوں, لیکن جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے. MQM کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو پھر بہادری کے ساتھ وزیر اعظم کو گھر چلے جانا چاہیے. سیاسی فضا اگر 14 اگست سے پہلے خراب ہوتی ہے تو کیا کہیں گے, حکومت کے گھر جانے کے امکانات کتنے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ لوگ آ جائیں گے, 2-3 دن اسلام آباد کے شہری عذاب میں مبتلا ہوں گے, 2-3 دن لاہور کے شہری عذاب میں مبتلا ہوں گے, اور پھر یہ واپس چلے جائیں گے. کیونکہ ان کی یہ جو خواہش ہے وہ صرف ایک صورت میں پوری ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ سسٹم ڈیریل ہو, فوج مداخلت کرے اور مارشل لا آئے. اور میرے خیال میں ان حالات میں فوج اپنے ہاتھوں سے ملک کو تباہ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے گی. یہ کن کی کوشش لگتی ہے, آپ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگست کے بعد نواز شریف نہیں ہوں گے, اور دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہم حکومت کو تبدیل نہیں کرتے. حکومت کی تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے, یا مڈ ٹرم الیکشن کا, کہ میاں نواز شریف صاحب خود استعفیٰ دے دیں اور اسمبلی توڑ دے. اب پچھلی مرتبہ 99 کو یاد کرے کہ میاں نواز شریف 3 جرنیل کڑے تھے, اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے نواز شریف صاحب نے پھانسی چڑھ جانا ہے یا کیا ہونا ہے, تو اس وقت انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. تو اب وہ استعفیٰ کیسے دیں گے؟ پھر اگر شہباز شریف صاحب یا چودھری نثار صاحب کی جو بات ہے کہ وہ میاں صاحب کی جگہ وہ آ جائیں, تو میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کسی صورت اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. تو جب نہیں ہوں گے تو واحد راستہ نواز شریف صاحب کے گھر جانے کا یہی ہے کہ فوج مداخلت کرے اور سسٹم ڈیریل ہو جائے. تو ان حالات میں یہ امریکہ کی تو اس وقت خواہش ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگے اور فوج دوبارہ اقتدار میں آ جائے, تاکہ اپنے ایجنڈے کے لیے امریکہ, برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک وہ فوج کو بلیک میل کر سکے. لیکن یقینی بات ہے کہ فوج یہ سوچتی ہوگی کہ اس وقت فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے. تو ان حالات میں فوج کیسے یہ حماقت کر سکتی ہے کہ وہ مداخلت کرے یا ٹیک اوور کرے یا دوبارہ صاحب اس میں کوئی وے آؤٹ بھی تو نظر نہیں آ رہا نا کہ کیسے نکلا جائے اس تمام صورتحال سے. اگر ملک میں سیاسی بے چینی ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک عام آدمی کی زندگی میں پڑتا ہے, اس کی معیشت پر پڑتا ہے, اس کی پورے نظام زندگی پر پڑتا ہے. حسن نثار صاحب, یہاں بات ہوئی مزاج عامرانہ کی, مزاج شاہانہ کی, ادھر حامد میر صاحب نے کہا خدا نہ خواستہ کوئی تصادم بھی ہو سکتا ہے. تو اس تصادم سے بچنے کے لیے, سیاسی بے چینی سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بھائی, یہ بے چینی حکومت کی پرفارمنس کا نتیجہ ہے. جتنے وعدے کر کے, جتنی بڑھ کے مار کے ہم 6 مہینے میں کر دیں گے, لوڈ شیڈنگ سال میں کر دیں گے, ورنہ ہمارا نام چینج کر دینا, مطلب, اور یہ یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی, وہ اس طرح کے لمبے بے تکے بیہودہ دعوے کرنے کے بعد اگر بے چینی ہے تو
یہ کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے نہیں ہے. اٹ از ناٹ بیکاز آف عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری, اٹ از اونلی بیکاز آف دا گورنمنٹس اون پرفارمنس. ان کی تو آج تک نندی پور وغیرہ یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں, یہ زیادہ دیر اب چل نہیں سکتا. لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک, سارے کھڑکیاں دروازے روشن دان آپ بلی جیسے معصوم جانور پہ بھی اگر بند کر دیں گے تو آپ کی آنکھوں کو پڑے گی. یہ تو جیتے جاگتے زندہ انسان ہے جن کا آپ نے جینا عذاب کر دیا ہے. ہر روز ایک نیا ڈرامہ یہ پیش کر دیتے ہیں. بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ عجیب بھائی یہ جمہوریت چل رہی ہے. پرائم منسٹر دنیا میں جس ملک میں جاتے ہیں ان کا برخوردار ان کا صاحب زیادہ ساتھ ہوتا ہے. لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, یہ اپنی تجارتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو بے چینی تو ان کی اپنی وجہ سے. کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیہیو کرنا شروع کر دیں, آپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں. آپ کی طرف سے ہر سگنل اور ہر میسج جو عوام الناس کو جا رہا ہے وہ غلط جا رہا ہے. اگر وہ ٹھیک جائے گا تو لوگ اور طریقے سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حکمران جو ہے لیڈر بنیادی طور پہ ٹیچر ہوتا ہے. کل تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں, سب سے بڑے صوبے 62% آف پاکستان کا سربراہ ان کے خلاف ایجیٹیشنیں لیڈ کر رہا تھا, لوگوں کو پرووک کر رہا تھا, ان کو اشتعال دلا رہا تھا مینار پاکستان پہ. یہ تو تربیت کی ہے انہوں نے لوگوں کی. اب لوگوں کی اگر فرسٹریشن ضربیں کھا رہی ہے تو اس میں آپ کا اپنا بے شمار کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, ہم گفتگو کا سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مزید ایشوز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اب تک کی گفتگو میں ہم واقعی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ 14 اگست کو کیا ہوگا. شروع میں نے کہا تھا کہ بلی تھیلے کے اندر ہے, تھیلے سے باہر جب آئے گی تبھی پتہ چلے گا کہ ہونا کیا ہے. مگر سیاسی جماعتوں پر, سیاسی شخصیات پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی اس سے متاثر. اور سیاسی جماعتوں کے کئی مطالبات بھی ہوتے ہیں, جس میں سے ایک مطالبہ پی ٹی آئی کا جو کہ سر فہرست رہا ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے مطالبات کے اوپر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ زاہد ایف ابراہیم نے اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں آج ایک انتہائی اہم تجزیہ پیش کیا ہے, جس میں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کچھ حقائق پیش کیے گئے. اس پر بات کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عمران خان صاحب انتخابات کی میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جس پر تقریباً پاکستان میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہیں اس سے جمہوریت خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گی. مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, MPM ہے, جمعیت علماء اسلام فے ہے. یہ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے باہر نہیں. لیکن مسعود, اس حوالے سے جو آج ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں, ایڈوکیٹ زاہد ایف ابراہیم صاحب نے رپورٹ شائع کی اور خاص طور پر جو انتخابی اصلاحات کے بنیادی مطالبات میں سے اہم ترین مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا, انہوں نے بڑی اچھی اس میں کلوزز مینشن کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹریبیونلز میں 410 درخواستیں دائر کی گئی ہیں, جن میں سے اب تک 73% درخواستیں نمٹائی جا چکی ہیں. اور کیونکہ پچھلے انتخابات میں شکایات کو نمٹانے میں اتنی تاخیر نہیں کی گئی تھی تو ایک طرح سے یہ بھی ڈیلے ہے. لیکن ایک بڑی دلچسپ پوائنٹ جو کہ انہوں نے مینشن کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ٹریبیونلز نے سب سے زیادہ فیصلے دیے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے خلاف بظاہر صرف 2 ہی فیصلے سامنے آئے. تو اب دیکھنا یہ کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کس حد تک اس کی ٹائمنگ درست ہے. نہیں, پہلے میر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. میر صاحب, یہ رپورٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی, کیا کہیں گے کہ اس وقت جو مطالبے کے لیے دباؤ ڈالا جائے حکومت کے اوپر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ٹائم ہے انتخابات کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کے لیے؟ دیکھیے, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انتخابی اصلاحات کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, الیکشن ریفارمز کا, یہ بالکل درست مطالبہ ہے, کیونکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. خود میں نے اپنے پروگرام میں اور جیو نیوز کے علاوہ دیگر ٹی وی چینلز نے دھاندلی کے ثبوت دکھائے ہیں. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوتے رہے ہیں اس میں بھی دھاندلی ہوتی رہی ہے. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو 400 سے زیادہ الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئیں. اس میں سے 70% سے زیادہ جو الیکشن کمیشن کی میں جو پٹیشنز گئیں ان پہ فیصلہ آیا, اور فیصلہ جو تھا وہ جیتنے والے کینڈیڈیٹ کے حق میں تھا. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ 10 جو مسلم لیگ نون کے MNAs اور MPAs ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ تر جو شکایات تھیں وہ درست تھیں, اسی لیے سب سے زیادہ تعداد میں ڈی سیٹ MNA اور MPAs مسلم لیگ نون کے ہوئے. تو انتخابی دھاندلی کو روکنا بہت ضروری ہے. الیکشن ریفارمز کے بارے میں جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے, اور یہ مطالبہ عمران خان صاحب پہلے جو ہے وہ بڑے نرم انداز میں کر رہے تھے. وہ صرف 4 حلقوں میں مطالبہ کر رہے تھے کہ 4 حلقوں کا آپ کر دیں,
لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیتی رہی, اس نے اس کو لنگر آن کیا, اس کو لمبے سے لمبا کھینچتے گئے اور پھر ایک کمیٹی بنا دی. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کا ابھی تک کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا. تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ جو پارلیمنٹ کا فورم ہے یقیناً اسی فورم پہ یہ سارے معاملات طے ہونے چاہیے, لیکن حکومت نے اس کو ڈیلے کیا. تو حکومت نے ڈیلے کیا تو تحریک انصاف جو ہے وہ اب مارچ کر رہی ہے. اور میری ذاتی رائے میں لانگ مارچ, اگر مسلم لیگ نون کو لانگ مارچ کرنے کا حق ہے ججز کی بحالی کے لیے, تو پی ٹی آئی کا بھی یہ حق ہے کہ الیکشن ریفارمز کے لیے وہ لانگ مارچ کرے. یہ لانگ مارچ کوئی غیر آئینی یا کوئی غیر سیاسی راستہ نہیں ہے. اچھا میر صاحب, لیکن جو ابھی تک فیصلے سامنے آئے ہیں, مسلم لیگ نون کے خلاف ٹریبیونلز نے سب سے زیادہ فیصلے دیے, جبکہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہمارے پاس سٹیٹس موجود ہیں صرف 2 فیصلے کیے گئے. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی ٹائم سے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیا جاتا؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے 1 سال تک صبر کیا, اور جیسا کہ میں نے بھی پہلے کہا اور آپ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ سب سے زیادہ فیصلے مسلم لیگ نون کے خلاف ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک انصاف یا دیگر جماعتوں کی طرف سے جو دھاندلی کی شکایت ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ہوگی, لیکن دھاندلی کی شکایت جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی کی ہے. مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں, انہوں نے بھی دھاندلی کی شکایت کی ہے, اور ہم نے بھی ان کے خلاف جو دھاندلی اس کے ثبوت ہم نے بھی جو ہے لوگوں تک پہنچائے ہیں. تو کوئی مانے یا نہ مانے, 2013 کے الیکشن میں بہت دھاندلی ہوئی ہے, اتنی دھاندلی ہوئی ہے کہ اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے آنے والا جو الیکشن ہے, جو اگلا الیکشن ہوگا, اس کو دھاندلی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ریفارمز کی جائیں, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے. یہ مطالبہ تو جائز بالکل ہے, کیونکہ پورا پاکستان یہ مانتا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے, اگلے جو بھی الیکشنز ہوں وہ شفاف ہوں. سلیم صافی صاحب, آپ فرمائیں کہ عمران خان صاحب اپنے مطالبات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں, کیونکہ جب جمہوریت کو کسی خطرے کی بات ہوتی ہے تو پھر اچھا نہیں لگتی ہے بات سن کر. دیکھیں مسعود, میر صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ جائز ہے, لیکن سوال یہ کہ اس مطالبے کو پورے کرنے کے لیے آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ جائز اور درست ہے؟ مثلا طالبان بھی شریعت چاہتے ہیں, شریعت ایک جائز مطالبہ ہے, ہمارے آئین میں بھی کہا گیا ہے, لیکن جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں, کل اگر طالبان آ کے ادھر اسلام آباد میں دھرنا دے کہ ہم تب اٹھیں گے کہ آپ شریعت نافذ کر دیں, تو کیا ہم اس کو صحیح کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ماضی میں بھی جو بھی الیکشن ہوئے تو عموماً ٹریبیونل کے فیصلے دوسرے الیکشن تک نہیں ہوتے تھے. اس مرتبہ تو سپیڈ بہت تیز ہے کہ ابھی تک 70% کے فیصلے ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں دھاندلی اصل میں وہ انتخابات سے پہلے پولیٹیکل مینجمنٹ کی صورت میں ہوتی ہے. مثلا اس مرتبہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اور شاید میر صاحب اس سے اتفاق کریں گے, سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوئی ہے جو پری پول ریگنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اور پولیٹیکل مینجمنٹ. صافی صاحب معذرت کے ساتھ جس رپورٹ کو ہم نے یہاں پہ پڑھا اس میں کہا گیا کہ الیکشن ٹریبیونلز میں 410 درخواستیں دائر کی گئی, جن میں اب تک 75% یا 292 درخواستیں نمٹائی جا چکی ہیں. یقینی طور پر ایک تشویشناک عمل ہے, کیونکہ پچھلے انتخابات میں جو شکایات کو نمٹائی گئی اس میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی, اس دفعہ تاخیر ہو رہی ہے. نہیں, پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپنے مطالبات کو, ایک تو یہ کہ اپنے مطالبے کو وہ پورے ملک کا مطالبہ سمجھ لیتی ہے, اور دوسرا اس کے لیے دونس کا استعمال کرتی ہے. مثلا پچھلے 5-6 سالوں میں آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے پوری سیاست کو 2 ایشوز کا یرغمال بنا دیا تھا, ڈرون, اور دوسرا تھا آپریشن نہ کرو طالبان. اب ان دونوں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. اس وقت دیکھیں 410 پٹیشن فائل ہوئے ہیں, ان میں 292 کا فیصلہ ہو چکا ہے جو 73% ہے. پھر یہ کہ پی ٹی آئی نے 58 پٹیشن دائر کیے تھے, اور اس میں 39 کا فیصلہ ہو چکا ہے جو 70% ہے, اور اس میں ایک بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوا. اور اگر مسلم لیگ نون کے 10 بندوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کے بھی 2 بندے دھاندلی کے الزام میں وہ بھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو مسلم لیگ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں اگر مسلم لیگ نون کے بھی, تو ان سے کیسز جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ نے. مثلا سب سے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, وہ اسی ٹریبیون کے رپورٹ میں بھی ہے کہ جو الیکشن جیتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے نہیں جیتا ہے, بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ بندے نے اس کو الیکشن کو جیت لیا. تو اب ایک تو پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی وسطی پنجاب کو پاکستان سمجھ لیا ہے, اور اب پی ٹی آئی نے بھی
اپنے پنجاب کے مسئلے کو پورے مسئلے کا 4 حلقوں کو پورے پاکستان کا مسئلہ بنا دیا ہے. کیا اس ایشو میں سندھ ان کے ساتھ ہے؟ ابھی عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے پورے پاکستان کو بند کر دوں گا، بلوچستان کو وہ کیسے بند کر سکتے؟ کیا خزدار کو وہ بند کر سکتے ہیں؟ آپ پچھلے الیکشن میں دیکھیں سب سے زیادہ داندلی کہاں ہو چکی ہوگی؟ جنوبی وزیرستان میں سود علاقے کی جو سیٹ ہے وہاں رجسٹرڈ ووٹ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، اور وہاں سے ایم این اے آیا ہے صرف 3,500 ووٹوں کے ساتھ. آپ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا، بلوچستان کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. اور 4 حلقوں کا اور اپنے مطالبے کو، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی پورے پاکستان کا درد سر بنانا چاہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے پھر اپنا طریقہ استعمال کرنا چاہتی ہے. جس طرح میر صاحب نے کہا آپ انتخابی اصلاحات کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گے. آپ نے اگر ان کیسز کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ عدالتوں اور ٹریبیونل کے ذریعے ہوں گے. تو یقیناً حکومت کی نااہلی ہے. حکومت ہر معاملے میں اگر میاں نواز شریف صاحب بادشاہت چھوڑ کے ان ایشوز کی طرف توجہ دے دے، اور یہ جو ہر کمیٹی میں 3-4 چہیتوں کو ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بجائے اگر وہ بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دے تو عمران خان صاحب اور قادری صاحب جیسے لوگوں کو اس طرح کے کاموں کے لیے ان کو جواز نہیں ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطالبہ صرف ان کا جائز ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کو، اگر احتجاج ان کا جمہوری حق ہے تو کیا اسلام آباد کے دکانداروں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں؟ کچھ ان کا جینا میٹرو بس نے حرام کر رکھا ہے، اور کچھ روزانہ یہاں پہ روزانہ ایک دھرنا دوسرا دھرنا 4-5 دن وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. کیوں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کراچی سے آئے ہوئے اسد عمر صاحب کو ووٹ دے دیے تھے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلیم صابری صاحب اور حامد میر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے آج کے شو میں. نثار صاحب آپ کی طرف ہم جائیں کہ آپ ان دونوں کی باتیں تو سن رہے تھے جو حامد میر صاحب نے بھی کہیں، سلیم صابری صاحب نے بھی کئی ایسے اہم نقطے اٹھائے جو کہ انتخابی اصلاحات سے متعلق تھے، جن کے اوپر پی ٹی آئی نے ابھی تک غور کرنے کی زحمت شاید گوارا نہیں کی ہے. کیا کہیں گے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی جانب سے پوری جدوجہد کی جا رہی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کیا یہ ٹائمنگ آپ کو درست نظر آتی ہے؟ کیا اس وقت پاکستان جیسا ملک اس کا مستعمل ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے بہت گریسفلی سال سے زیادہ انتظار کیا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. وہ کہتا رہا کہ یار یہ چند حلقوں کا کرا لو. اب گورنمنٹ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ بالکل ان کا کام نہیں ہے، لیکن حکومت کا اگر کوئی معتبر آدمی ان سے بات کرتا کہ جی صورتحال ملک کی اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اس کو پریورٹی بیسس پہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیں، تو ملک اور قوم کے وسیط اور مفاد میں وہ کیوں نہ کرتے؟ یہ بہانے بازیاں، چلاکیاں، جھوٹ، کہتے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ بہت ایک انڈیفینٹ پیریڈ تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیاسی صورتحال اس ملک کی اس طرف جا رہی ہے کہ دونوں مین سٹریم پارٹیز کو ریپلیس کرنے کے لیے 2 پارٹیز میدان میں آ گئی ہیں. ایک ہے عمران خان، دوسری ان کی ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی. یہ دونوں جو ہیں جنہوں نے باریوں کا ایک کھیل رچایا ہوا ہے اور پورے ملک کو انہوں نے نچایا ہوا ہے سال سے، یہ دونوں فارغ ہو جائیں گی. ان دونوں کو یہ 2 پارٹیاں ریپلیس کر دیں گی، پھر دیکھیں گے کون ڈیلیور کرتا ہے. اور ڈے 1 سے میرا یہ موقف ہے، میری یہ اپیل ہے، ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو بار بار کہا ہے، یہ بھی اگر معیار پہ پورا نہیں اترتے تو نون لیگ سیٹ تو کئی بار ڈسوا چکے، پیپلز پارٹی سے بھی ڈسوا چکے، ان سے نہیں ڈسوانا. اگر عمران خان یا ڈاکٹر طاہر القادری جو کوئی بھی ہے، جو آدمی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، اگلا لاؤ. تب تک یہ پریکٹس کرتے رہو جب تک تمہیں انسان کے بچے نصیب نہیں ہوتے جو اس ملک کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھیں، نہ کہ جہاں جائیں غیر ملکی دورے پہ. یہ حیرت انگیز بات ہے. وہ بابا ایک کمشنر جاتا ہے کہیں دورے پہ تو وہ اپنے بیٹے نہیں اٹھائے پھرتا ساتھ. تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک کی گورننس کو. شکریہ حسن نثار صاحب، آپ کا تجزیہ ہم نے حاصل کیا، اور اس سیگمنٹ کے اختتام پر ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچ سکتے ہیں جو تجزیہ ہم نے حاصل کیے کہ معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جاتا تو یہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا. اور اب کیا ہوگا یہ تو 14 اگست کو ہی پتہ چلے گا. دعا یہی ہے کہ 14 اگست سے پہلے کچھ بہتر ہو جائے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کی. عید کی خوشیوں کے دوران کراچی کے شہری سمندر سے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے.